अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने सुनने और देखने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सुनने का इत्तफ़ाक हुआ जिसमें मसीही मुनाजिर मैथ्यू सुलेमान साहिब ने यशाया की किताब में से एक हवाला पेश किया और उस हवाले को बतौर पेशनगोई यसु की पेशनगोई के पेश किया कि ये यसु की बाबत एक पेशनगोई है और इस पेशनगोई में यसु को खुदा कहकर बुलाया गया है या खुदा कहा गया है। तो इस दलील की वजह से यसु खुदा है। आए पहले उन्हीं के अल्फाज सुनते हैं कि मसीही मुनाजिर मैथ्यू सुलेमान साहब आखिर क्या फरमा रहे हैं। आप यशाया नबी का सहीफा पढ़ें, उसका 7वां बाब और 14वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये फरमाती है। तो यहां पर वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा। ये जो लड़का पैदा होगा, कुंवारी से जो ये लड़का पैदा होगा, ये अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर होगा। ये जो पैदा होने वाला कुंवारी से जो पैदा होगा लड़का, ये खुदा होगा, ये मुजस्सम खुदा होगा। तो ये मसीह के बारे में जो बहुत सारी पेशीन गोइयां हैं, उनमें से एक पेशीन गोई ये है। दोस्तों, आपने सुना कि मसीही मुनाजिर मैथ्यू सुलेमान साहब कर तो मुनाजरा रहे हैं और दावा भी ये कर रहे हैं कि यसु की उलूहियत को साबित करेंगे, लेकिन हवाला उनसे सही ना दिया गया। असल में वो हवाला देना चाह रहे थे यशाया की किताब के बाब 9 की आयत नंबर 7 का और बाब 14 का हवाला दे बैठे। ये वही बात हुई कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। खैर, उन्होंने इस आयत को पढ़ते हुए फरमाया कि यशाया नबी ने ये पेशनगोई की थी कि खुदा हमें एक बेटा या एक बच्चा अनायत फरमाएगा और उसके कंधों पर हुकूमत का बोझ रखेगा और इसका नाम अजीब, मुशीर, कादिर, खुदाए कादिर मुतलिक और सलामती का बादशाह या शहजादा होगा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इसका नाम खुदाए कादिर मुतलिक होगा। अब यहां पर 3 चीजें देखने वाली हैं। आया क्या वाकई ही ये पेशन गोई है जो किसी आने हुआ वाले किसी शख्सियत के बारे में बता रही है या नहीं? क्या मसीह हजरात ने जो तर्जमा इस बाब का कर रखा है वो दुरुस्त है या नहीं? क्या यहां पर यसु मुराद हैं या कोई और अगर वो कोई और है तो वो कौन है? सबसे पहले हम जब देखते हैं यशाया की बाब 9 की आयत नंबर 7 को, जो कि जूइश बाइबल में आयत नंबर 5 है, को हम देखते हैं तो हमें यहां पर यह पता चलती है कि जो अल्फाज यहां पर इस्तेमाल हुए हैं असल मतन के अंदर, हिब्रू मतन के अंदर, वो सीग़े माजी के हवाले से इस्तेमाल हुए हैं, ना कि सीग़े मुस्तकबिल के हवाले से इस्तेमाल हुए हैं। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो केलद यालुद इस्तेमाल हुए हैं, केलद यालुद। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्फाज माजी का सीगा है? तो हिब्रू की बाइबल में जहां कहीं भी
یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ صیغہ ماضی کے حوالے سے یہ استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر پیدائش کے باب 4 کی آیت نمبر 26 اور پیدائش کے باب 35 کی آیت نمبر 26 میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی یلد کا لفظ جو ہے وہ صیغہ ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ صیغہ مستقبل کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یسایہ نبی ایک ایسے بچے کا ذکر کر رہے ہیں جو آلریڈی پیدا ہو چکا ہے، نہ کہ 700 سال بعد آنے والے کسی پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ ایسے بچے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ماضی میں پیدا ہو چکا ہے، نہ کہ ہونے والا ہے. پھر اس کا ترجمہ اگر ہبرو بائبل میں دیکھا جائے، عبرانی بائبل میں دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہے The Almighty God called his name as a Prince of Peace. لیکن کرسچنز اسکالرز نے اپنی مطلب برائی کے لیے اس ترجمے کو بگاڑ کر یہ لکھ دیا کہ his name is going to be Almighty God اور Prince of Peace، جو کہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے اور ایک بہت بڑی دغا بازی ہے جو مسیح پوادر بڑا سینہ ٹھوک کر بھولی بالی اور ناواقف اور نابلد عوام کے سامنے یہ ٹھگ بازی کرتے ہیں. اگر ہم اصلی متن میں دیکھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ دی Almighty God called his name as a Prince of Peace. یہ نہیں لکھا ہوا کہ his name is going to be called as the Prince of Peace اور Almighty God اور Mighty Advisor. ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ اگر وہ یسوع کی شخصیت نہیں ہے، اگر وہ بچہ پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، اگر خدا نے اس کو امن کا شہزادہ کہا ہے تو وہ شخصیت آخر تھی کون یا ہے کون؟ اب یہاں پر مسیح حضرات یہ اشکال بھی ڈالتے ہیں کہ یہاں پر اپنے ترجمے پر وہ زور افزا ڈالنے کے لیے ڈالتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا ترجمہ درست ہے، یہودیوں کا ترجمہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے تو یسوع کا انکار کرنا تھا. چلیں مان لیتے ہیں آپ کی یہ بات، لیکن کیا Almighty God کسی کا نام ہونے سے وہ بچہ خدا ہو جاتا ہے یا وہ بچہ خدا ہوگا؟ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ یہاں پر کیا یہ آیات ڈیونٹی کلیم کرتی ہیں. یسوع علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے تک یہودی جو تھے وہ ان آیات کو پڑھتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ کبھی خدا بھی مجسم ہو کر آئے گا. پھر یسوع جو کہ کلیئر کٹ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، خود بھی یہودی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کبھی بھی اس ورس کو اپنے لیے بطور پیشن گوئی پیش نہیں کیا. اگر پیش کیا ہے تو عہد نامہ جدید سے دکھا دیں. پھر کیا کسی انجیل نویس نے یسوع کی بابت اس آیت کو پیشن گوئی کے طور پر لیا ہے؟ جیسے کہ متی بہت سے مقامات پہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ فلاں نبی نے کہا تھا اس کی بابت پورا ہوا، فلاں نبی نے جیسا کہا تھا اس کی بابت پورا ہوا. تو کیا متی، مرکز، لوکا یا یوحنا میں سے کسی انجیل کے لکھاری نے اس آیت کو یسوع کے لیے بطور پیشن گوئی لیا ہے؟ میرا یہ سوال تمام کرسچنڈم سے ہے کہ وہ یہ بات بتائیں کہ کیا کسی نے یہ بات اپنے لیے لی ہے کہ یہ پیشن گوئی یسوع کے لیے ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، یا یسوع نے کہا ہو کہ عہد نامہ قدیم میں یہ بات میرے لیے لکھی ہے کہ میں قادر خدا مطلق ہوں گا؟ ایسا نہیں لکھا ہوا. پھر کسی کا نام رحمان ہونے سے وہ خدا تھوڑی ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کے نام کا اگر کوئی حصہ خدا ہے تو وہ خدا نہیں ہوتا. جیسے کہ عہد نامہ قدیم میں ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کے باب 33 کی آیت نمبر 20 میں ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ یعقوب نے ایک مذبح بنایا اور اس کا نام رکھا خدا، اسرائیل کا خدا. تو کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شیو لنگ کے سے مناسبت جو تشبیہ ہمیں ملتی ہے ہندوؤں کے اندر، یہ اصل میں یعقوب کا بنایا ہوا پتھر تھا جس کو اس نے کہا کہ یہ خدا کا، اسرائیل کا خدا ہے؟ کیا ہم اس پتھر کو خدا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. وہ خدا کی طرف نسبت انہوں نے کی تھی. اسی طرح اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بچہ اصل میں کون تھا. تو یہ بچہ یسایہ کی کتاب، اچھا میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ کرسچن سے جب بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پس منظر سے نہیں پڑھ رہے، آپ پس منظر سے نہیں پڑھ رہے، اور یہاں پر میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو کہ مصداق مسیح حضرات ڈائریکٹ باب نمبر 9 پہ چھلانگ لگا کر آیت نمبر 7 پہ چھلانگ لگاتے ہیں. آئے نا ذرا باب نمبر 1 کی آیت نمبر 1 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. یسایہ کی کتاب باب نمبر 1 کی آیت نمبر 1 سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یسایہ نبی جو ہیں وہ اسرائیلیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہمیں مدیانیوں نے، یہ مدیان کے رہنے والوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا تھا، اور خدا نے ہمیں روشنی دکھلائی تھی، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوائی تھی. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو آئیں ذرا 2 ملوک کے باب 18 کی آیت نمبر 19 پڑھتے ہیں، بلکہ باب نمبر 18 اور 19 پڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ. 2 ملوک باب 18 اور 19. اس میں ہمیں ایک بادشاہ ملتا ہے جس کا نام ہے حزقیاہو یا حزقیہ. حزقیاہو جو عبرانی میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے المائٹی گاڈ. عشایہ نبی اس حزقیاہو کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح حزقیاہو نے 300 لوگوں کے ساتھ جا کر 20,000 مدیانیوں کو شکست دے کر امن قائم کیا تھا یروشلم کے اندر، اور اسرائیلیوں کے لیے امن لایا تھا، اور خدا نے اس کو امن کا شہزادہ کہا تھا، ویسے ہی خدا تمہیں امن دکھائے گا. یہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے، اور حزقیاہو کا ذکر ہے یہاں پر کہ حزقیاہو کے نام کا مطلب ہی یہ تھا دی آلمائٹی گاڈ. تو کیا حزقیاہو جو ہے وہ خدا بن گیا؟ اب یہاں پر ہم نے 3 چیزیں دیکھی. ایک کہ عشایہ کے باب 9 کی آیت نمبر 7 یا 5 میں مستقبل کا صیغہ نہیں ہے بلکہ ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ کیالد یلد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ لفظ جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے وہ صیغہ ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کو نہ تو یسوع نے اپنے لیے بطور پیشن گوئی استعمال کیا اس عبارت کو، اور نہ ہی انجیل نویس یا کسی انجیل کے لکھاری نے ان آیات کو یسوع کے لیے بطور پیشن گوئی استعمال کیا. تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسیح حضرات نے ترجمے کی ہیر پھیر کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا. چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یشایہ نبی حزقیاہو بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ یسوع کی بات کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میتھیو سلیمان نام نہاد مسیح مناظر کا دیا ہوا اشکال کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور عقل مند مسیحوں کے لیے اس جواب میں بہت سی نشانیاں ہیں. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.